Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि कुछ अपडेट हम आपको जरूर देंगे, कुछ बिल्कुल थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे। हुकूमत का जो डायलॉग हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं तो इस हवाले से थोड़ी सी बात जरूर होगी। आगे चल के हम थोड़ी सी बात इसी हवाले से करेंगे कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कितनी क्लैरिटी के साथ स्पीच दी है, बात की है, कम देखने को मिलती है ऐसी स्पीच, उसके हवाले से एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमती मशीनरी और जो सिविल इंतजामिया है उसके लोगों को अगवा कर लिया जाता है और ये प्रैक्टिस काफी आम है। पिछले 2 दिन से ये मामला चल रहे हैं। कुछ लोग आज बाजियाब भी हुए हैं या वापस आए हैं, कुछ अभी भी कब्जे में है BLF के। लेकिन इसके ऊपर भी एक डिबेट, एक डिस्कशन छोटी सी जरूर होनी चाहिए कि एक्चुअली जब IGFC कहते हैं सेनेट की कायमा कमेटी के सामने तो उनका बयान बहुत मुख्तलिफ होता है। प्राइम मिनिस्टर एक सियासी स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं नाराज बलोच जो हैं उनसे बात की जाए। ये दोनों की जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव की और जो वहां पर FC है उनके, मेजर जनरल साहब की, इसके अंदर कौन सही है और कौन कितना गलत है, इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं, जितनी इस्लाहात इस गवर्नमेंट ने ली हैं, जितने रिफॉर्म्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल जो एक सड़क पे खड़ा हुआ आम आदमी मेरी तरह को यही पूछता है कि जनाब इसका फायदा मुझे कब होगा? आप तो ये कर रहे हैं, ये IMF भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी करना चाह रहे हैं, तो इसका फायदा मुझे क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने बहुत एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, इस हवाले से भी बात होगी। सो नजम साहब, वी हैव a lot on the agenda As usual. अच्छा, वैसे एक बात, ये डन है, मतलब कोई क्रिकेट शिकेट हमारे साथ नहीं। मैं फिर कहूंगा, मतलब ये अपना घर है ना, यहाँ तो बात करें ना। नहीं, बात होगी थी ना, यहाँ इस प्रोग्राम में क्रिकेट की बात नहीं होगी। अब आप वैसे दिल बड़ा जलता है कि आप हर जगह बैठ के बात कर, ठीक है ना, तो पहले यहाँ बात होती थी, अब हर जगह पे बात होती है, ये बेहतर है। तो फिर हर जगह हो रही तो यहाँ भी हो जाए। नहीं, देखिए वो उनका मौकफ सही है। वो कहते हैं जी आप यहाँ बैठ के सारी बातें जो है सुनने वाली जो है क्रिकेट के, वो आप कर देते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर, जो कि जियो एक चैनल को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो ये सामने रखते हुए मैंने ये फैसला किया इस प्रोग्राम में नहीं होगा, बाहर करेंगे, बाकी चैनल पे हम करेंगे क्रिकेट की बात। और अगर यहाँ करनी है इस प्रोग्राम में नहीं करेंगे। वैसे अगर कोई बीपर शीपर होता है या कोई स्पेशल इंटरव्यू होती है जो कि बाकी भी करेंगे, वो दैट्स ओके, बट इस प्रोग्राम में लेट्स स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट। हाँ, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाती है, कोई जबरदस्त डेवलपमेंट हो जाती है जिसके ऊपर इमीडिएटली रिएक्शन देना, उसमें क्लैरिफिकेशन देनी कुछ, तो वो एक एक्सेप्शंस कभी हो सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल नो, डोंट रेज दिस अगेन। ओके, चले, मैंने कोशिश, आई जस्ट ट्राइड माय लक। ये एक बात थोड़ी सी आज हमने ब्रीफली करनी है, क्योंकि मुझे पता है लोग तंग आ जाते हैं तालिबान के सारे इश्यूज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अहमियत का क्रिकेट से नहीं तंग आ रहे। मैं तो कह रहा हूँ किसी तरीके के साथ ये क्रिकेट का मामला खत्म हो, मैं काम करने लगूं। वो आजकल तो मुझे हेडलाइंस आपका खाते नहीं खाते हर जगह पे थक गया हूं मैं। चले कोई नहीं, ये भी तो है। एक बात नजम साहब, ये जो कही जा रही है, आप आज एक मुशाइख कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर, जितने उलमा कराम थे मौजूद थे, मौलाना समीउल हक साहब भी लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, तालिबान की सालिसी कमेटी के अंदर वो मौजूद हैं। वहां पर जो एक रिजॉल्व सामने आया वो ये थी, सबसे पहले बुनियादी डिमांड ये कि सीज फायर किया जाए, ना सिर्फ तालिबान करे, हुकूमत पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से भी हो, और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर आप ये मुज़ाकरात नाकाम भी हो जाते हैं तो फिर भी ताकत का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। मेरा इसके ऊपर कंसर्न है कि ये पॉलिसी क्यों करी, अगर हम फारग भी हो जाते हैं तो फिर भी मतलब ताकत का इस्तेमाल ना करें। मैंने तो नहीं सुना कि एग्जैक्टली मैंने सुना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें पहली बात ये कि सीज फायर हो जाए दोनों साइड से, बिल्कुल 100% सही बात है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी तब्दीली मैं करना चाहूंगा, वो ये कि हमारी से मुराद ये है कि फौज या गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी सीज फायर है, वॉर तो वो कर रहे हैं, तो ये कहना कि दोनों की तरफ से सीज फायर हो जाए, सीज फायर तो है इधर से, उधर से नहीं है, तो इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जी अगर मुज़ाकरात फेल भी हो जाते हैं तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
اور یہ خصوصاً ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی چپ کر کے بیٹھی رہے. تو پھر ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ اگر پاکستان آرمی پہ اٹیک ہوتی ہے تو چپ کر کے بیٹھی رہے, اگر سویلینز کے اوپر اٹیکس جو ہو رہی ہیں چپ کر کے بیٹھی رہے, اگر منسٹرز کے اوپر پولیس کے اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں چلتی رہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو پھر آگے چلیں, وائی ڈونٹ یو جسٹ ہینڈ اوور ایوری تھنگ ٹو دیم, چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اوکے ٹھیک ہے, یو فیل دس از ارونیس. ایک بات, آج رحیم اللہ یوسف زئی صاحب دی نیوز سے ان کا تعلق ہے, ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں دی نیوز کے, حکومتی کمیٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, اور آپ نے بھی کہا ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. آج انہوں نے جب بات کی جیو سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری بھی کوشش ہے, ہم طالبان سے ارج کریں گے کہ آپ یہ کاروائیاں بند کریں. ساتھ ہی انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں مانیں گے طالبان کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, بالکل منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, دونوں سائڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, محب الوطن شخص ہیں, سمپتھیٹک ہیں ٹورڈز ریلیجیس کنزرویٹو لوگ, اسی لیے انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا ہے تاکہ ان کی ریچ بھی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا, کہ اگر آپ نے غیر آئینی بات تسلیم کر لی تو پھر آئین کہاں گئی. سارا دن تو یہاں یہی لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ یہ آئینی ہے, یہ غیر آئینی ہے, یہ آئینی ہے, اور عدالتوں کے اوپر آگے پیچھے ہو رہے لوگ. یہی تو ساری چیز ہے کہ آئین از پیراماؤنٹ, از دا لاسٹ ورڈ. تو اگر آپ نے آئینی اس کی دھجیاں اڑا دی اور کہا جی چلو آئین سٹو پڑھو, تو جو طالبان کہنے نے کر لو, تو ایسے تو پھر ساری ملک فارغ ہے نا. اچھا ایک سوال, تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں ہو سکتی, یہ کوسچن ڈزنٹ ارائز. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ لمیٹڈ حصے تک طالبان جو کہتے ہیں انہیں دے دیا جائے, یہ بات درست ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا ایک لاجک جو دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں فاٹا میں تو وہاں پر ویسے ہی حکومت کی ریٹ نہیں ہے, تو اگر وہاں پر امن ہو جاتا ہے ان کو کچھ دینے سے تو آپ دے دیں. اب یہ نا آپ نے کوئی 2-3 باتیں ایک ہی میں کر دی. میں نے اس لیے کمنٹ کیا تھا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا کہ وہاں اگر فاٹا ہے چلو وہاں تو ویسے ہی ریٹ نہیں ہے, تو ریٹ نہیں ہے تو ریٹ اسٹیبلش کریں. آئین تو یہ کہتا ہے ریٹ اسٹیبلش کریں, یہ تو نہیں کہتا ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں. تو پھر کل کو وہ کراچی والے بھی کہیں گے جی ریٹ نہیں ہے وہ فارغ ہو جاؤ. اچھے بھی لوگ شروع کھڑے ہو جائیں گے سرائے کے ریٹ کوئی نہیں جاؤ دوڑو, تو پھر ریٹاں فارغ کری جاؤ. نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں. ریٹ نہیں ہوتی تو اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. دیٹ از دا قانون آف کانسٹیٹیوشن, لا, اسٹیٹ, ریاست. اچھا تو یہ نہیں. دوسری آپ نے یہ بات ہی ساتھ ہی لگا دی کہ جی کچھ دے دیں ان کو تو ختم کریں. بھائی کیا دے دیں, وہاں کی ریاست دے دیں ان کو. یہاں تو ایک پورا ایک چیز کو جو ایک سیگمنٹ پروفیس کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ. پھر کل کو وہ ہمارے دوست مسعود صاحب جیش محمد والے وہ کہیں گے بہاولپور ہمیں دے دیں, وہ بلوچ کہیں گے بلوچستان ہمیں دے دیں, BLA کہے گی بھاگ جاؤ ہمیں دے دیں. تو دنیا میں اگر ایسی شروع ہو جائے تو پھر کیا رہے گا ریاست کا. ایسے نہیں ہوتا کہ دے دیں نہیں دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے, پہلی بات, آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے بتائیے. آپ کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ لینا چاہتے ہیں جو آئین کے اندر دیا جا سکتا ہے, ڈیوولوشن, رائٹس, یہ وہ بات کریں آپ, تو اس کے اوپر تو ہر بات ہو سکتی ہے. یہ آپ کہیں ہم نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں توڑ کے آپ کو بھاگ جائیں یہاں سے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ آج بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے بھی آج ایک جگہ ایڈریس کرے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار وہ کہتے تھے آپ عمران خان صاحب کو جیسے کہتے ہیں مس نہ کر دیں ایک پروگرام میں. نہیں اس لیے ناظم صاحب یہ ڈیلی کی ڈیولپمنٹس ہے نا, روز بات ہوتی ہے. انہوں نے ایک بات آج جو کہی وہ یہ تھی کہ جی اگر آپ کہتے ہیں جی آپریشن کر لیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو آپریشن کی گنجائش رہتی ہے, اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. مگر خود ہی کہتے ہیں کہ آپریشن 40% تو کامیاب ہو جائے گا نا. وہ تو یہاں کوئی ٹوٹل فیلئر یا ٹوٹل سکسیس کی بات کرنا فضول بات ہے. یہ کہنا کہ جی 100% آپریشن سکسیسفل ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ کہنا کہ اگر آپریشن فیل ہو گیا میننگ کہ اگر 0 ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, نہ یہ 0 ہوگا نہ یہ 100% ہوگا. آپ انہیں کمزور کریں گے. یہ دیکھیے یہ چیز چلتی ہے, یہ راتوں رات کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, آج اگر ایک یکجہتی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جائے, ٹاک فائٹ, تو 5 سال لگیں گے آپ کو یہ سارا چیز کو سیٹل کرنے کے لیے. تو یہ بات کہنی کہ جی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, ارے بھائی ٹوٹلی فیل نہیں ہوتا کچھ.
नो सच थिंग इज टोटल फेलियर, नो सच थिंग इज टोटल सक्सेस. इंक्रीमेंटल चीजें होती हैं, साथ साथ बातें होती हैं. कोई कमजोर हो जाता है, कोई स्ट्रांग हो जाता है, उसके साथ नेगोशिएटिंग पोजीशंस तब्दील हो जाती हैं. दिस इज अ 5-year प्रोजेक्ट. ये रातों रात बटन दबाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है. फेल हो गया, सक्सेसफुल हो गया. ओके, तो ऐसे नहीं हो सकता. ओके, अच्छा, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी आज सिंध फेस्टिवल कंक्लूड हो रहा था, तो इस हवाले से क्या बात की, जरा ये देखिए. आप कहते हैं मुज़ाकरात करें, जरूर करें, लेकिन क्या होगा? स्वात में क्या हुआ? क्या सूफी मोहम्मद को कौम भूल गए हैं? क्या कौम को याद नहीं रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्वात में कैसे अपनी रिट कायम की थी? मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में. उनका जवाब मेरी पाकिस्तानी कौम का, उनका जवाब मेरी कौम के मासूम के लहू में लिखा जाएगा. रंजन साहब, एक बात कही जाती है कि जितनी क्लैरिटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी क़यादत बोलती है, पाकिस्तान की बड़ी कम जमातें हैं, MQM है वो बोलती है, ANP टू द एक्सटेंट बोलती है, लेकिन इतनी क्लैरिटी से कोई नहीं बोलता. इसकी वजह क्या है? क्या ये कि हम देखिए, वो तो बात उन्होंने सही कही है. स्वात ऑपरेशन इनकी हुकूमत के दौर में हुआ, मगर उससे पहले मेरा ख्याल है जरदारी साहब पहले ही चाहते थे ऑपरेशन, मगर फौज तैयार नहीं थी और ऑपोजिशन भी बड़ी थी. फिर इसलिए उन्होंने वो नहीं किया. फिर पार्लियामेंट में गए, आपको याद होगा, पार्लियामेंट ने कहा नहीं, अमन होगा, अमन की मुज़ाकरात होंगे. वो निज़ाम अदल रेगुलेशन आई थी, तो जरदारी साहब एक माल लेके बैठे रहे उसको. फिर उन्होंने जब ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर पार्लियामेंट ने खुद ही कहा कि नहीं, अब पै जाओ. फिर जब ये आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ वहां भी ये इत्तेफाक की बात थी, तो जो उन्होंने कंसेंसस करके आगे बढ़े. मियाँ साहब की भी यही कोशिश है कि कंसेंसस क्रिएट हो जाए, मगर उस वक्त इमरान खान साहब की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी और मियाँ साहब की आवाज भी इतनी बुलंद नहीं थी. और एक दूसरी बात ये थी कि मीडिया, जब ये फाइनली ऑपरेशन हुआ तो सारा पाकिस्तान का एक ही फैसला था, मीडिया का भी और पार्लियामेंट का भी, और इसलिए फिर वो स्वात ऑपरेशन हुआ और स्वात ऑपरेशन सक्सेसफुल था. अपार्ट फ्रॉम जमात इस्लामी एंड ऑल, उन्होंने मतलब की ना उधरने करने काजी साहब देते रहे. ठीक. अच्छा रंजन साहब, अब मेरा पहले आ जाते हैं जरा मुईशत की तरफ ना, इकॉनमी की तरफ, जरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ. एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ जरा आप देख लें. बुनियादी सवाल आम आदमी का, मेरे जैसे आदमी का, इस रिपोर्ट के अंदर. हालिया दिनों में पाकिस्तान की मईशत में जो बेहतरी नजर आई, उस पर IMF की जानिब से भी मोहर लगा दी गई है. हुकूमत की जानिब से अखराजात में कमी और मुख्तलिफ किस्म की दी गई सब्सिडीज को वापस लेने से भी मुआशी गाड़ी चलती नजर आ रही है. लेकिन फिर भी IMF के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह हालिया बरस में 10% तक पहुंच जाएगी. लेकिन इसाक डार साहब का कहना है कि हालिया 7.9% शरह महंगाई बढ़ेगी, लेकिन 10% तक नहीं जा सकती. दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत ने स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल समेत तकरीबन 31 हुकूमती इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी थी. इसके बाद अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज नजर आया. एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद की जा रही है, जिसमें सारे अमल की शफाफियत पर भी सवाल उठाया जा रहा है. तो दूसरी तरफ ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि ये सब हुकूमत के हामी सरमायाकारों को नवाजने के लिए किया जा रहा है. सवाल यह है कि प्राइवेटाइजेशन के ज़िम्न में होने वाली इस तनकीद और इल्जामात के बाद क्या निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा? अगरचे कहा तो जा रहा है कि मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसके असरात आम शहरी तक कब पहुंचना शुरू होंगे. साहब जरा वो कहते हैं ना, सिद्धि जी देहाती स्टाइल गल हो जाए. वो कहते हैं जी कभी डॉलर ऊपर नीचे, साकडार साहब ने आंखें दिखाई तो डॉलर नीचे आ गया. सवाल ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो कुछ हो रहा है, सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, फलान हो रहा है, ये हो रहा है, आम आदमी जो है वो क्या करे? वो तो कहते हैं मुझे तो कोई 8 महीने 7 महीने में फर्क नजर नहीं आया. नहीं, अभी तक तो इसका क्या ताल्लुक है प्राइवेटाइजेशन? नहीं, मैं वैसे इकोनॉमी इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है. ये जल्दी में इम्प्रूवमेंट नहीं होनी. आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं बेसिकली. अब आप भीख मांग रहे हैं ताकि बैंकरप्सी को किसी तरीके से पोस्टपोन किया जाए.
یہ اس حکومت کی لیگیسی ہے, یہ انہوں نے انہیریٹ کیا ہے, یہ انہوں نے نہیں کریٹ کیا. یہ پچھلے مشرف اور اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت کا تحفہ ہے. تو ذرا لیٹس بی فیئر. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 8 مہینے ہو گئے 9 مہینے ہو گئے کیا ہے. میرا خیال ہے یہ 3 سال اور لگیں گے اور لوگوں کو اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کر لینا چاہیے. اکانومی ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹن دبائے خراب ہو جاتی ہے, بٹن دبائے ٹھیک ہو جاتی ہے. وقت لگتا ہے خراب ہونے میں, پھر وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں, مگر وہ خراب ہونے اور ٹھیک ہونے میں جتنا وقت لگ جاتا ہے وہ عوام پہ سے جاتی ہے. ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں. امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جو ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں ادھر سے چلے, مگر عوام کے اوپر اثر پڑتا ہے. عوام کے اوپر بڑا دباؤ ہے. مشرف کے زمانے میں دباؤ نہیں تھا, مگر جو وہ فیصلے کر رہے تھے اس کے بعد نتائج نظر آئے. زرداری صاحب نے ٹو بی آنیسٹ انہوں نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا. میرا خیال ہے 2 وجوہات تھی اس کی. ایک یہ کہ شاید سارا وقت تو وہ بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہ عدالتوں میں. آپ کو پتہ ہی, ہاں جی, وہ پہلے NRO چلتا رہا, ڈوئل آفیسز چلتے رہے, سارے اکنامکس کی طرف وہ جائیں. مگر اگر وہ گئے بھی تو زیادہ وہاں ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی, کوئی وہاں کو اچھے فیصلے نہیں ہو پائے. سو بیسکلی یہ لوگ اب آئے ہیں, انہوں نے فیصلے تو صحیح کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر وقت لگے گا. کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز نہیں لگائے گئے, ڈیلے ہو رہے ہیں. ریگولیٹری باڈیز ہیں جن کے نہیں لگائے گئے, ڈیلے ہو رہے ہیں. اگر لگائے گئے ہیں تو ایسے پروسیس کے ذریعے نہیں لگائے گئے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ایفیشنسی نظر آئے کہ جی ایکسپرٹس کو لگایا جا رہا ہے. حالانکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ یہ سب چیزوں کو ویٹ کرے گی, مگر وہ کمیٹی چلی نہیں. اب یا تو ہم یہ ابھی کنڈیم کر دیں ان کو کہ جی یہ رندے باستی گل نہیں, یا پھر انتظار کر لیں کہ جب لگانے شروع کریں گے تو پھر تنقید کرنا شروع کریں ہم, یہ صحیح لگا, یہ غلط لگا, یہ رولز کے مطابق یہ کرونی ہے, یہ نان کرونی. تو میرا خیال ہے جسے کہتے ہیں نا ہولڈ یور ہارسز, شاید کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ ابھی اس طرف پیش قدمی نہیں ہوئی, مگر تو تھوڑا سا وقت اور دے دیں, اس کے بعد ہم پھر جائزہ لے لیں گے. اوکے, یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ IMF سے پیسے لینے ہیں جو کہ قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے, وہ دینے ہیں. اگر وہ نہ دیے تو بینکرپسی ہو سکتی ہے, پھر یہ ڈالر جو اور بھی چڑھ جائے گا. تو اس قسم کے مسائل ہیں. اسی لیے ڈار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب ڈالر کی بات آتی ہے. پھر ڈار صاحب کبھی دبئی بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی واشنگٹن بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی 700 ملین ڈالرز, ارب نہیں, 700 ملین ڈالرز IMF سے لینے ہیں, کوئی 700 ہی دینے ہیں. تو وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے, مگر ایٹ لیسٹ وہ جو بینکرپسی ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. مگر جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ رکا ہوا ہے. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں, بجٹ میں پیسے نہیں ہیں, چھاپ رہے ہیں نوٹ زندہ رہنے کے لیے. اس نوٹ چھاپنے کے ساتھ پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے, ایکسپلین بھی کیا تھا. اب وہ انٹرنل ڈیٹ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 850 ارب روپیہ انہوں نے چھاپا ہے یا کوئی اکٹھا کیا ہے, ریکارڈ چھاپا ہے. اب وہ چھاپ رہے ہیں اور وہ جا کر رہا ہے یہ تاکہ یہ بجلی کا بحران جو ہے یہ کسی طریقے سے عوام تک اس کا اور اثر خراب نہ ہو. حالانکہ یہ حل نہیں ہے, مگر حل جیسے وہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانا پروجیکٹ بنے گا, تھر کا یہ ہوگا, فلانے کا یہ ہوگا. یہ افغانستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, کرگزستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, انڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے. 1000 میگا واٹ ادھر سے, 1000 میگا واٹ ادھر سے, کچھ LNG کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہے. یہ میرا خیال ہے اگلے 3-6 ماہ میں کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کیا اب آنے والا ہے, کیا چلنے والا ہے. لیکن عام آدمی کو ڈیویڈنڈ مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے, 2-3 سال بعد یہ عام آدمی کو احساس ہو جانا چاہیے کہ کوئی سولوشن نظر نہیں ہے. نہ ہی کوئی انڈسٹری نے چلنا شروع کر دینا ہے, نہ ہی جابز کریٹ ہونے شروع ہو جانے ہیں, نہ ہی یہ جو انفلیشن ہے, یہ جو مہنگائی ہے, یہ کام ہونی ہے, یہ کچھ نہیں ہونا, ایسے ہی چلنا ہے. اچھا, ایک سب سے بڑی تنقید اس حکومت پر آ رہی ہے وہ ہے نجکاری کے حوالے سے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے حوالے سے. وہاں پر کہا جاتا ہے 500 ارب روپے کی پلفریج ہے, چوری ہے, پورے پاکستان میں ہوتی ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں زیادہ ہوتی ہے. ان کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے PMLN کی حکومت کہتی ہے کہ کرنا ہے, اس کے کچھ سٹیکس کرنے ہیں, ویئر ایز اپوزیشن کہتی ہے کہ جی نہیں. اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد, بس ساتھ رہیے گا.
ایک دفعہ پھر آپ کو آپس کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں ان کو بھی شامل کریں ہم, لیکن کچھ آگے چل کے کریں گے کیونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی پرائیویٹائزیشن کی. نعیم صاحب, پرائیویٹائزیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا, انہوں نے کہا جی آپ یہ تو لوٹ سے لگ جائے گی اور کئی سو ارب روپے کے اثاثے ہیں تو آپ تو فارغ کر دیں گے, اور یہ فیورٹزم ہو رہا ہے, کرونیزم ہو رہا ہے, اس حد تک بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس پورے پروسیس کے اندر؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. جی, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے زیادہ تر وہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی دور حکومت کے دوران ہوئی ہے, 90 سے لے کے 93 تک, 91 92 میں ہوئی. کچھ محترمہ کے زمانے میں بھی ہوئی, کیپکو کے شیئرز بیچے گئے, اسٹریٹجک مینجمنٹ شیئرز بیچے گئے, کچھ اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئی. اور اب پھر ایک نئی پرائیویٹائز, اور زرداری صاحب کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا, اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 31 یا 32 اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو بلاک پہ رکھا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنا. اس لیے یہ بات پھر شروع ہو گئی. تو دیکھ لیٹس ٹیک گو بیک کہ جو پہلے پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کے سبق کیا سیکھنا چاہیے تھا, کیا ہوا اس وقت. اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے اکنامکس اور فائنانس کے ایکسپرٹ, انہوں نے ایک اچھا انٹرسٹنگ مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ اچھے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں. یہ اوریجنل تو نہیں ہے, مطلب اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں, مگر انہوں نے ایک جگہ پہ سب کچھ, اور میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے جو موٹی موٹی بات جو کی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ پہلی بات تو انہوں نے حوالہ دیا ایک ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے 1998 کی, جس میں جو پرانی پرائیویٹائزیشن تھی 90s کی میاں صاحب کے زمانے کی, اس کا جائزہ لیا. اور اس میں یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی اس میں سے صرف 22% ایسی کمپنیز پرائیویٹائز ہوئیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد جن کا پرفارمنس بہتر ہو گیا, اور 34 کے قریب ایسی کمپنیز تھی جن کو پرائیویٹائز کیا اور وہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں گئی تو پرفارمنس ان ٹرمز آف پروفیٹیبلٹی اینڈ سو آن وہ گر گیا. بہت سے ایسے یونٹ تھے, میرا خیال ہے 20% ایسے یونٹ تھے, 20-25%, جس میں یونٹ ہی بند ہو گئے جب آپ نے پرائیویٹائز کیا, اس کے بعد وہ چل ہی نہیں. تو ایک تو یہ, تو وہ ملا جلا, اور اس وقت یہ کرونیزم کا بھی بہت چرچا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ملا جلا ریکارڈ ہے, مگر اس وقت کچھ لاس میکنگ انٹرپرائزز زیادہ تھی اور پروفٹ میکنگ انٹرپرائزز کم تھی. اس دفعہ جو 31 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ بیچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا, اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ پروفٹ کما رہی ہیں اس وقت. دو موٹے موٹے وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو کہ بہت جہاں لاس ہو رہا ہے, مگر باقی سارے جو ہے وہاں پروفٹ ہو رہی ہے. تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پروفٹ ہو رہی ہے اس کو کیوں پرائیویٹائز کیا؟ جو لاس ہو رہا ہے تو چلو وہ تو بات سمجھ آتی ہے, مگر جو پروفٹ ہے اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ مگر دیٹس ناٹ اے گڈ آرگیومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروفیٹیبل انٹرپرائزز ہیں وہاں پروفٹ تو ہو رہا ہے, مگر جب آپ پرائیویٹائز کر دیں گے تو زیادہ پروفٹ ہوگا, اور اس میں گورنمنٹ کا شیئر بھی رہے گا, اور گورنمنٹ کو بھی پیسے وہاں سے آئیں گے. تو یہ بات کہ جی وہ پروفیٹیبل کیوں کر رہے ہیں, صرف لاس میکنگ کرنی چاہیے, یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ لاجیکل آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو انٹرپرائزز چلانی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایکسیپشن ضرور ہے بڑی کور ایریاز میں, جہاں اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہے ریاست ہی رکھتی ہے اپنے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سبسڈیز دینی پڑتی ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے, یا وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوتی. مگر عام طور پہ یہ ایک فلسفہ ایکسیپٹڈ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹری کو چلانا, گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا. ٹھیک, اور ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ تکڑی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ بزنس کرتی ہے, لاسز وہ پھر بجٹ سے دینے پڑتے ہیں, اوپر سے ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. سیاسی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ سیاسی طور پہ رکھا ہوا ہے نا لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے, اور ضرورت نہیں ہے مگر نوکریاں دینی ہیں, وعدے کیے ہوئے. اور دوسری طرف یہ ریگولیٹری اتھارٹیز کمزور, اگر تکڑی ہو جائیں گی تو یہ روک دیں گی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس لیے ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پھر کیسے کیا جائے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا خیال ہے 1990-91 کی بات یہ کہ میں گیا تھا جرمن گورنمنٹ کے انویٹیشن پہ. اس وقت نیا کولڈ وار ختم ہوا تھا, برلن وال گری تھی, اور ایسٹ جرمنی میں بہت سی اسٹیٹ انٹرپرائزز تھی, وہاں تو سارا کچھ اسٹیٹ انٹرپرائزز تھا.
اور انہوں نے 3000 اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کرنا تھا. 3000. تو میں 2 ہفتے کے دورے پہ وہاں گیا ٹو اسٹڈی کہ انہوں نے 3000 اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہیں وہ کیسے پرائیویٹائز کی. تو میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ایکسپیرینس رہا. بڑے ڈیٹیل میں گیا. وہاں 2 ایشوز تھے پرائیویٹائزنگ میں. ایک یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی وہاں بھی. جلدی میں اس کو یہ کر دیں, اس کو یہ کر دیں, ٹھیک, جلدی نکالو. اور کیونکہ وہاں کی بیوروکریسی ابھی بھی پاور میں تھی تو بیوروکریسی نے کہا کڈو اپنے 4 پیسے بڑھاؤ تو دے جاؤ. تو وہاں بھی میڈیا کے اندر یہ ایشو کھڑا ہوا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, کرپشن ہو رہی ہے, سارا کچھ. تو میں نے جا کے جب سینئر لوگوں کے وہاں بات کی تو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا, یا تو ہم روک دیتے یہ اور بیوروکریسی اس کو لے کے بیٹھ جاتی, اور پھر یہ 4 سال میں نہیں ہونا تھا. ہم نے ایٹ لیسٹ پرائیویٹائز کر دیا, کچھ کرپشن ضرور ہوئی ہے, آف لوڈ ہو گئی ہیں, اب آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا کام. تو یہ چیزیں پرائیویٹائزیشن میں ہمیشہ جہاں بھی ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی نقطہ چینی ضرور ہوگی. وچ مینس کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100% صاف اور شفاف کوئی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی جس کے اوپر کنٹروورسی نہیں ہوگی, یہ نہیں, ممکن نہیں ہے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی, مطلب یہاں پر اگر ہوگی تو سوال اٹھیں گے, ضرور ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ سب میڈیا بات کرے گا. مگر میں سمجھتا ہوں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کرنا کیا چاہیے, اور اس کے والے میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے, اسد صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ملیشیا کے اندر انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کمپنی بنا دی تھی, ایک انسٹیٹیوشن نہیں قائم کر دی تھی, جس کی کو کہا تھا کہ اب آپ یہ سب چیزوں کو پرائیویٹائز کریں. ایک ڈیفرنٹ ہیڈ ایک کمپنی بن گئی جو کہ ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, اور وہ بڑی اس کے اندر سارے ٹوٹلی پروفیشنلز تھے, ٹھیک, اور وہ بالکل کوئی کرونیزم نہیں تھی اس میں, کوئی کچھ نہیں تھا. کوالٹی, ٹاپ کوالٹی لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ کسی قسم کا وہاں فیورٹزم یا کرونیزم یا اس کا نہ سوال کھڑا ہو. ان کا یہ کہنا ہے یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے. اگر اس قسم کا ادارہ بنا دیتے ہیں اور اس میں پروفیشنلز ڈال دیتے ہیں, ان میں کہتے ہیں کہ اب یہ سارا ریویو کریں, سجیشن تو بہت اچھا ہے, مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ابھی خود, پی ٹی آئی والے بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم لوگ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے ادارے رہ گئے, اتنے ادارے ہیں کوئی 28 کے قریب جہاں CEO لگانے ہیں, یہ وہ تو ابھی تک لگا نہیں سکے. وہاں بھی کنٹروورسیز ہو رہی ہیں, کس کو لگا رہے ہیں, اور یہ اب ایک نیا ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں 8-10 پروفیشنلز بیٹھیں گے, پوری کمپنی بنے گی, یہ انویسٹمنٹ کمپنی بنے گی, یہ سارے شیئرز ٹرانسفر ہوں گے, وہ ان کو پھر آگے لے کے چلے گی, کرے گی. یہ بڑا ہی مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اگر کریں گے تو یہ لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, مطلب ہے کہ 3 سے 5 سال کا یہ پروسیس بنے گا, یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. ہاؤیور نون والوں نے کیا کیا, انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے اندر ایک بورڈ کریٹ کر دیا, کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کے اندر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیے, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وہی رول ادا کرے گا جو کہ وہ ملیشین کمپنی نے کرنا تھا. اسد عمر صاحب کے آئی بلیو بھائی ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں, ہاں ان کے اپنے بھائی انفیکٹ, مگر اسد عمر صاحب اگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے ان کا بڑا غور سے مضمون پڑھا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جن کے پروفیشنل کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہیں, کچھ لوگوں کے, تو اس کا مطلب ہے پورا کنڈیم نہیں کیا. میرا بھائی ہیں تو کیسے کہہ سکتے سارے نمبر 2 نے, ایکچولی دونوں بھائی اچھے ہیں, گڈ پروفیشنل. تو مطلب ہے یہ تو چھوڑ دیں اس بات کو. باقی بات یہ آئی کہ اگر اس میں 1-2 لوگ ایسے ہیں جس پہ اعتراض ہے تو سامنے آ جائے, کہ سامنے آئے, تھوڑی سی اس کی انکوائری ہو جائے, آپ اور ہم بھی اس میں چھلانگ مار کے کود مار کے آ جائیں, وہ دسو جی اگلا پچھلا کون ہے تو کوئی میرا نہیں خیال اٹس سچ اے بگ ڈیل. اگر اچھا ایک بورڈ بن جاتا ہے اور کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایکسپرٹس لے لیتے ہیں اور بھی, اور ان کے ذریعے یہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. مطلب بورڈ ٹھیک بن جائے, اس میں بندے ٹھیک ہوں تو یہ چلو یہی معاملہ ٹھیک ہے, بیکاز یہ فاسٹ ٹریک پہ کام کر سکتا ہے, آلموسٹ ایکویولنٹ ہو جائے گا نا اس کمپنی کے. مگر دوسرا جو پہلو ٹائم ہے نا, اب بریک کا وقت آ رہا ہے, تو میں نے یہ بات کرنی ہے, آپ نے چھیڑی ہے تو بات پوری کرنی چاہیے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, اوکے, بریک کے بعد کر لیتے ہیں, ضرور کرتے ہیں دوسرا پہلو. اوکے, بریک کے بعد پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن جاری ہے, اس حوالے سے بات ہوگی. کچھ اہم سوالات ہیں, پھر دوبارہ دہشت گردی کے حوالے سے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ کے حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں کلیئرٹی کے اوپر, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. بریک کے بعد بس آتے رہیے. وقت کا مقابلہ سخت. نین صاحب, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک پہلو ہو گیا کہ پرائیویٹائزیشن کا جو بورڈ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے, پروفیشنلز لائے جائیں,
اور پورا بورڈ جو ہے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہے. فائن. دوسرا پہلو کیا ہے؟ پھر ایک سوال دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی اچھا آپ نے پرائیویٹائز کر دی, اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی صحیح تو وہ مونوپلیز بن جائیں گی, کارٹلز بن جائیں گی, فکسنگ کرنی شروع کر دیں گی, اس میں عوام کا نقصان ہو جائے گا. دھاندلیاں کرنی شروع کر دیں گی, ٹیکس نہیں دیں گی, قیمتیں بڑھا دیں گی, مکمکا کر کے کمپٹیشن کو ختم کر دیں گی. ریگولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو پوائنٹ ہے جی کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو اسٹرانگ نہیں کر رہے, پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اس کا یہ یہاں سے خطرہ ہے کہ اگر پرائیویٹائز کر دیتے ہیں اور ریگولیٹ نہیں کرتے, اس کا یہ مطلب ہے اس میں بھی کرونیزم, اس میں بھی جن کو جو اٹھائیں گے ان کے لیے مفاد بہت سے ہیں. تو اس لیے ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اور وہاں ریگولیٹری اتھارٹیز اس وقت گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. پرائیویٹائزیشن تیار ہو رہی ہے لسٹ, انڈسٹریز کی وہ فیزیبلٹیز بن رہی ہیں, ان کے بیلنس شیٹس نکل رہی ہیں, پلانز بن رہے ہیں, اور ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور ریگولیٹری اتھارٹیز بہت سی ہیں یہاں, پیمرا ہے, اوگرا ہے, اپنی ایس سی پی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, وغیرہ وغیرہ. وہاں ان کو ٹائٹ کرنے نہ بندے کو لگ رہے ہیں وہاں, نہ ان کا جو میکنزمز ہیں اور بھی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا. تو یہاں تو تکڑے بندے آئے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تکڑے بندے ہوں, پروفیشنلز ہوں, کوئی انٹرفیئرنس, صاف ستھرے لوگ, اور وہ آ کے کلین اپ کریں, روٹینز بنائیں, ریگولیشن ٹھیک کریں. تو پرائیویٹائزیشن کر بھی دیں صحیح, اور ریگولیشن نہ کریں, ریگولیٹری اتھارٹیز کو تکڑا نہ کریں, اس کا مطلب ہے میل آف آئی ڈی. تو یہ دو پوائنٹس ہیں کہ بورڈ نے اگر کرنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے, بورڈ ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ریگولیٹری اتھارٹیز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, جو نہیں ہو رہا, اور جس سے یہ پھر شکوک و شباب کرونیزم کے حوالے سے آتے ہیں. ایک سوال کہ اچھا اگر چلے کرنی ہے پھر وہ کہتے ہیں نا اتنی کالی کی دی ہے, وائی سو مچ آف ہیسٹ, جلدی کیا ہے؟ ہاں جلدی یہ اس لیے ہے کہ پیسے کوئی نہیں, جیب خالی ہے. بینکرپسی ہوئی بھی, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا 900 بلین روپیز لے چکے ہیں, 8-10% پہ فسکل ڈیفیسٹ چلے گی. آئی ایم ایف ٹائٹ کر رہا ہے آپ کو کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا, ادھار نوٹ چھاپ چھاپ کے تو آپ نہیں کر سکتے. یہ جب بیچیں گے نا یہ تو ان کو پیسے ملیں گے. پرائیویٹائز کا مطلب یہ ہے کہ بیچتے ہیں, شیئرز اثاثے بیچتے ہیں, تو اثاثے بیچتے ہیں تو وہ پھر شیئرز ملتے ہیں. وہ شیئر جو ہیں وہ بیچ دیں گے, پیسے آ جائیں گے, پھر وہ بجٹ کی لیکس کو پلگ کریں گے. یہ بیسیکلی اس لیے جلدی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو نوٹ اور چھاپنے پڑیں گے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے یہ پرائیویٹائزیشن کا, چلے آپ چھوڑیں, وہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں, اس کی بعد میں بات ہو سکتی ہے. میرا ٹائم از یو رننگ آؤٹ آف ٹائم. اچھا ایک کچھ سوالات ہیں. ایک کسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا جی کہ بینیفیشری ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بڑے اس کے اوپر, آپ کو پتا ہے میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے ابھی بھی کہ جی پتا سب کو پتا نہیں بینیفیشری کون ہوگا اس ساری پرائیویٹائزیشن کا. لوگ پہلے ہی ان کو لسٹیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے فائدہ لے جانا ہے. نہیں یار دیکھیں, جب ہوگا تو دیکھیں گے کون کون آتا ہے, کیسے کیسے ہوتا ہے, کیا پروسیجرز فالو ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اتنا وائبرنٹ پریس ہے, اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے, گھپلے ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر عدالتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. It's going to be, میرا خیال ہے it's going to be, ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا, unless سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا. وہ اگر کچھ غلط ہوا تو رک جائے گا, تو روک دیں گے. تو جلدی تو کرنی ضروری ہے, اور غلط طریقے استعمال کیے تو پرابلم بن سکتے ہیں, ان کے لیے ڈسکریڈٹ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سوال رہ گیا تھا, چلے اب 2 منٹ ہے کہ ایک منٹ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. جلدی ہو گئی یہ وجہ, یہ عوام کو کیا ملے گا. ایکچولی پرائیویٹائزیشن جو ہوتی ہے نا, جب اس کے پھر 2 نتائج ہوتے ہیں. اگر تو پرائیویٹائز کوئی چیز کر دی جائے, اس کی اپنی ایفیشنسی تو بڑھ جاتی ہے, چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ بڑھ جائے گی, گورنمنٹ کو بھی پیسے مل جاتے ہیں. عوام کو کیا ملا؟ عوام کو یا تو مہنگائی ملے گی, اس سے سیدھی سی بات ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر لے گا, اگر وہ 10 روپے کا یہ مگ پہلے گورنمنٹ بیچ رہی تھی اور 10 روپے کا نقصان ہو رہا تھا, تو یہ پھر 20 کا ہی بیچیں گے, تو یہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. نمبر 1, کیونکہ انہوں نے پروفٹ لینی, منافع لینا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے. گورنمنٹ تو لاسز لے سکتی ہے, مگر ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ قیمت بڑھائیں گے اور کوالٹی نہیں بڑھائیں گے تو نقصان ہوگا ان کا. تو پرائیویٹائزیشن کے ساتھ کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے سروس کی, اور منافع ان کو زیادہ ہو جاتا ہے. عوام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے چیز سستی تھی اور مہنگی ہوگی, مگر چلو جلدی سے پہی نا, ٹرینر ٹائم سے چل دیا نا, ایئر کنڈیشننگ سارا کچھ, پہلے 500 ٹکٹ سے زیادہ ہو گیا, چلو یار کوئی. مگر وہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں کہ آپ چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور ایفیشنسی بھی نہیں بڑھتی, سروس بھی نہیں, وہ سب سے ورسٹ کیس سیناریو ہوتا ہے, جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. آج کا پروگرام دیکھا جی آپ نے, ہم نے کوشش کی کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جتنے کنسرنز ہیں ان پہ بات کی جائے, جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا, اور جب حکومت کرے گی
تب بھی جیسے کہ نریندر شیٹی صاحب نے کہا کہ سب کے سامنے ہوگا, اس پہ بھی بات ہوگی, اور جتنی سوال اٹھانے چاہیے ہم سب سے زیادہ ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.